मुकद्दस पौलुस रसूल। और आज आप सबको सबसे पहले आज की ये खूबसूरत और बाबरकत ईद मुबारक हो। इस आज बड़ी खुशआमद बात है कि दुख्तराने पौलुस की सिस्टर्स आज इस अहद ईद के मौका पर अपनी एक बहन की दायमी अहदबंदी के इस तकरीब का एहतमाम कर चुकी हैं। हम दुआ को है कि खुदा दुख्तराने पौलुस की सिस्टर्स को ढेरों बरकत अता फरमाए, ताकि आज जब वो अपनी इस बहन को खुदा की हुजूरी में पेश करती हैं, आज सिस्टर सोनिया बशीर अपनी दायमी अहदबंदी करती हैं। खुदा इन्हें और पूरी जमात को ढेरों फसाइल अता फरमाए। सिस्टर ईदा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस तमाम दुख्तराने पौलुस की सहबात को आज मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने आज अपनी इस बहन को जो कि दायमी अहदबंदी करेगी, आज खुदा भी नजर किया है और खुदा आपको बहुत बरकत अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ फजीलत मां आज बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ को कि आज उनकी डायसिस में एक और बेटी अपनी दायमी अहदबंदी करती है। बिशप जी, हम दुआ को हैं कि आपकी ज़ेर सरपरस्ती हमारी ये डायसिस आर्च डायसिस ऑफ लाहौर और साथ ही आप मुल्तान डायसिस को संभाले हुए हैं। खुदा आपको और क़यादत की बरकत से मालामाल करे, ताकि बहुत से और नौजवान वो इस जिंदगी को ज्वाइन करें और जिंदा कलाम का प्रचार बड़ी भरपूरी के साथ करते रहें। मैं बेशती मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अहदबंदी के बाद उससे पहले सिस्टर सोनिया बशीर को कि आज जो अहद करने वाली हैं, ये बहुत जुर्रत की बात है कि नौजवानों का हमेशा के लिए खुदावंद को अपनी जिंदगी नज़र करना एक बहुत जुर्रत वाली बात है और ये ईमान की भरपूरी की बात है। और आज आप बड़े ईमान के साथ, बड़ी आजी और हलीमी के साथ और सबसे पहले खुदा पर भरोसा रखते हुए आज आप खुदावंद की हुजूरी में, अपनी जमात की हुजूरी में आज अपनी दायमी अहदबंदी करती है। खुदा आपका ये एक अनटूट बंधन जो आज दायमी अहदबंदी के साथ आप करेंगी, खुदा इसे हमेशा आपको बरकत दे, आपके बुलावे को बरकत दे और आपकी इस अहदबंदी को बरकत दे और आपके जिंदगी के विषय को खुदा ढेरों बरकत अता फरमाए। सिस्टर सोनिया बशीर ने जिस आयत का चुनाव किया, बड़ी खूबसूरत आयत है जो कि गलातियों की कलीसिया के नाम के इस खत में से लिखे हैं। मैं आयत पढ़ना चाहता हूँ और फिर इस आयत के चंद कार पर आज बात करना चाहता हूँ। लेकिन जिसने मुझे मेरी पैदाइशी से मखसूस कर लिया, अपने फजल से मुझे बुलाया, ताकि मैं उसके अंजील का प्रचार गैर कौमों के दरमियान कर सकूं। 3 बातें अहम हैं जिस पर मैं बात करना चाहूंगा: बुलाया जाना, मखसूस किया जाना और भेजा जाना। मसीही जिंदगी ये बुलाए जाने, मखसूस किए जाने और भेजे जाने का एक नाम और एक सफर है। सारे मसीही मोमिनीन जो पाक तस्लीस के नाम पर बपतिस्मा हासिल करते हैं, जिनके माथों पर पाक तस्लीस के नाम की मोहर होती है, अजीजों, वो बुलाए जाते हैं, वो चुने जाते हैं और वही मखसूस किए जाते हैं और फिर उन्हें ही खुदा भेजता है, ताकि वो जिंदा कलाम के प्रचार को गांव-गांव, करिया शहर फैला सके।
عزیزوں، ہر مخصوصیت چاہے کاہن کی ہو یا راہبانہ زندگی میں وعدوں کا فضل، اس کا تعلق، اس کی بیس ہماری سب سے پہلی مخصوصیت پر ہے، اور سب سے پہلی مخصوصیت ہمارے بپتسمہ کے ساکرمنٹ میں ہے، اور باقی سارے فضائل ہمیں اس بنیادی پہلی مخصوصیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ پاپا اعظم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم دن کون سا ہے؟ پاپا اعظم نے جواب دیا، سب سے پہلا دن اور سب سے اہم دن وہ نہیں ہے جب مجھے پاپائی مخصوصیت ملی، بلکہ سب سے اہم، سب سے بنیادی دن میری زندگی میں وہ ہے جب مجھے بپتسمہ کا ساکرمنٹ ملا۔ ہماری مخصوصیت، ہمارے وعدے، عہد بندیاں، اس کی بنیاد بپتسمہ کے ساکرمنٹ پر ہے، بپتسمہ کی مخصوصیت پر ہے جو ہمیں سب سے پہلے خدا سے حاصل ہوتا ہے۔ بس اس مخصوصیت کے اس عمل کو کانسیکریشن کہا جاتا ہے۔ کانسیکریشن جس کا مطلب ہے ٹو سیٹ اپارٹ، کہ اپنے آپ کو کسی خاص زندگی کے لیے وقف کر دینا، اپنے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے چناؤ کر دینا، اور اپنے آپ کو کسی خاص نصب العین کے لیے، کسی خاص منزل کے لیے، اور عزیزو کسی خاص مقاصد کے لیے اپنے آپ کو خدا کی نظر پیش کر دینا، ٹو سیٹ اپارٹ، اپنے آپ کو علیحدہ کر دے تاکہ خدا کی یا اس منزل کو وہ پایا جا سکے جس کے لیے انسان اپنے آپ کو جھکاؤ کرتا ہے۔ مخصوصیت، کانسیکریشن، اس کا مطلب ہے ٹو سیٹ اپارٹ، خدا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا، کانگریگیشن کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا، عزیزو زندہ کلام کے پرچار کے لیے، عزیزو یہ کانسیکریشن ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کانسیکریشن، اس مخصوصیت میں، اس ایک یونیک چناؤ میں عزیزو انسان اثر نو ہر وقت پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو مخصوص کر دیتا ہے تو ہمیشہ تبدیلی کا عمل، ٹرانسفارمیشن کا عمل ہر وقت انسان کی زندگی میں چلتا رہتا ہے، اور انسان ہم وقت اثر نو یسوع مسیح میں اپنی جماعت کے مشن میں، اپنی جماعت کے کیرزم میں عزیزو آگے بڑھتا رہتا ہے۔ مخصوصیت ایک ایسا عمل جہاں پر عزیزو خدا جب چنتا ہے تو انسان اپنے آپ کو کلی طور پر، مکمل طور پر وفاداری میں، ذمہ داری میں اور مکمل تابعداری میں خدا کی حضوری میں اور جماعت کے مشن کے لیے ہمیشہ پیش کرتا رہتا ہے۔ سو کانسیکریشن، مخصوصیت ہر راہب اور راہبہ، ہر کاہن کی عزیزو یہ ایک پہچان ہوتی ہے۔ ہر کاہن، ہر راہب اور راہبہ، ہر مسیحی مل کے اپنی اس مخصوصیت سے جو سب سے پہلے ہمیں بپتسمہ سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس راہبانہ وعدوں کے فضل سے یا کاہنانہ مخصوصیت سے ہم عزیزو اس پہچان میں، اس آئیڈینٹی میں ہم ہر وقت بڑھتے رہتے ہیں۔ مخصوصیت عزیزو ہماری پہچان ہے، مخصوصیت میں پاک دامنی ہماری پہچان ہے، مخصوصیت میں نصب العین اور ایک منظم زندگی ہماری پہچان ہے، مخصوصیت میں یسوع کی شاگردیت ہماری پہچان ہے۔ اور آج جب سسٹر سونیا اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دائمی عہد بندی کرے گی، وہ آج اس بات کا عہد بھی کرے گی کہ وہ یسوع کی پہچان میں ہمیشہ آگے بڑھتی رہی،
اور جتنا وہ مسیح کی پہچان میں آگے بڑھے گی اتنا ہی مشن جو سرائے بلاد کے لیے یہ کانگریگیشن وہ سر انجام دیتے ہیں وہ مؤثر طور پر آگے بڑھتا رہے گا۔ مقصوصیت یا کانسیکریشن کا یہ سفر ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائے، خود انکاری کرے اور میرے پیچھے بولے۔ جو میری خاطر اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اپنے عزیز رشتوں کو بھی چھوڑتا میرے پیچھے وہ نہیں چل سکتا۔ جو ہم پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے ہو کے دیکھتا ہے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، یہ سفر قربانیوں کا ہے، یہ سفر عزیزو خدا پر بھروسہ رکھ کے آگے بڑھنا کا ہے۔ ہم اس سفر میں، ہم مخصوصیت کے اس چناؤ میں، بھیجے جانے میں بہت دفعہ عزیزوں مشکلات میں گر جاتے ہیں، بہت دفعہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن خدا کے فضل سے ہم دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ مشکلات سے اور بہت سارے چیلنجز سے بڑا ہوتا ہے۔ ایسے مقامات آتے ہیں، ایسے لمحات آتے ہیں کہ انسان گر جاتا ہے، لیکن خدا پر توقع رکھتے ہوئے ہم عزیزوں اٹھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ انسان رد کیا جاتا ہے، لیکن اس رد کیے جانے میں ہم ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ایسے عزیزوں لمحات بھی آتے ہیں کہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن جب خدا پر توکل ہو، خدا پر بھروسہ ہو، ہم عزیزوں اپنی صلیب اٹھائے کلوری تک چلتے رہتے ہیں اور زندہ یسوع کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، امید کے ساتھ کہ ہر صلیب کے بعد، ہر موت کے بعد عزیزوں ایک زندگی ہے، ایک امید ہے اور ایک نجات کی روشنی ہمارا انتظار کرتی ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہماری مخالف ہو سکتا ہے؟ بس کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا اگر ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ خدا کی پروردگاری پر اور اس کی پاک ذات پر ہے۔ عزیزو، مخصوصیت اس سفر میں جو کانسیکریشن ہے، چنا جانا، بیچا جانا، چناؤ، اس میں ایک خاص عمل جس پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس نقطے کو سمجھنے کے لیے۔ رہبانہ زندگی ہو یا کائنانہ زندگی، اس میں دو پہلو بہت اہم ہوتے ہیں، انسان کا ہونا اور اس کا کرنا، جسے کہتے ہیں بینگ اور ڈوئنگ۔ جب ایک راہب اور راہبہ یا کاہن کی زندگی میں اس کا بینگ، اس کا ہونا اس کے کرنے کے ساتھ میچ کرتا ہے، اس میں ہارمونی ہوتی ہے، تو زندگی اور اس کی شخصیت، اس کا مشن وہ بہت فضل بات ہے۔ جب ہمارے کرنے میں اور ہمارے ہونے میں فرق پایا جاتا ہے، تضاد پایا جاتا ہے، تفریق پائی جاتی ہے، ایک لائن کھینچی جاتی ہے، تو یہ مخصوصیت پھر منافقت بن جاتی ہے۔ جب کرنا اور ہونا، میرا بینگ اور میرا ڈوئنگ جب آپس میں اختلاف ہے، میچ نہیں کرتا، تو یہ زندگی منافقت پرستی کی زندگی ہو جاتی ہے۔ ہپوکریسی وہ ہماری زندگی میں جنم لیتی ہے، اور منافقت پرستی، ہپوکریسی یہ ہمارے چناؤ کے ساتھ، یہ ہماری مخصوصیت کے ساتھ وہ کبھی میچ نہیں کرتی۔ آج اس فائنل پروفیشن کے موقع پر ہم سب کو آج یہ دعوت ہے کہ ہم اپنے ہونے میں
اور ہم اپنے کرنے میں اپنی زندگی میں ایک میچ پیدا کریں، ہارمونی پیدا کریں، تاکہ ہم اس کلام کے پرچار، اس انجیل کے اس جھنڈے کو ہم ہمیشہ امید کے ساتھ ہمیشہ لہراتے رہیں۔ عزیزوں، وہ لوگ جن کی زندگی میں ان کا کرنا اور ان کا ہونا وہ میچ کرتا ہے، وہ مترادف ہے، اس میں ہارمونی ہے، تو وہ بینگ میں وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ اور ہماری ایک رائبانہ زندگی میں ہمیں اپنے بینگ پر، اپنے ہونے پر ہمیں اس کو ویلیو دینی چاہیے۔ بہت دفعہ ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہم سارے دن کام کرتے رہتے ہیں، ہم سارے دن ایک مشن میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، لیکن اپنے ہونے پر، اپنے بینگ پر، اپنے اس اندر کے انسان پر جس کو میری ضرورت ہے، اس پر غور اور دھیان نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان کاہن کی مخصوصیت ہوتی ہے اور اپنی مخصوصیت کے بعد وہ ملاقات کرتے ہیں اپنے مشن سے، اور مشن جس کا ایکچولی لیتے ہیں کہ کاہن بننے کے بعد آپ کا کیا فیوچر ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کہانت کے سیکرمنٹ کے بعد آپ کا خواب کیا ہے۔ اور وہ نوجوان کاہن وہ بشپ جی کو کہتا ہے کہ بشپ جی میرا خواب ہے کہ میں بہت سارا پاسٹر کروں، میں بہت ساری بشارت کروں، میں سیکرمنٹ ادا کروں، جو کہ اس کو کرنے میں غریبوں کو، محتاجوں کو وزٹ کروں، میں ہاسپٹلس میں جاؤں، میں بہت سارا کام کروں، اور میں اس طرح، یہ میرا خواب ہے۔ اور بشپ جس کو جواب دیتے ہیں کہ میرا بھی ایک خواب ہے کہ آپ اپنے ہونے پر بھی دھیان دو، اپنی بینگ پر بھی دھیان دو۔ اگر بینگ اچھا ہے تو کام بھی اچھے ہیں۔ ہمارا بینگ، ہمارا ہونا عزیزوں ہمارے کام کو ریفلیکٹ کرتا ہے، ہمارے کام ہمارے ہونے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر میرا ہونا، میرا بینگ وہ بابرکت ہے، وہ بھرپور ہے، تو ہمارے کام بھی بابرکت ہوں گے۔ یہ بینگ کیا ہے؟ یہ بینگ وہ ہے، یہ ہونا وہ ہے جہاں پر میرا خدا موجود ہے، یہ ہونا وہ ہے جہاں پر میری اقدار ہے، معافی کی اقدار، قبولیت کی اقدار، پیار کی قدریں۔ بینگ میرا وہ ہے جہاں پر میری سچائی پائی جاتی ہے۔ بینگ میرا وہ ہے جہاں پر میں مڑ کے میں پیچھے نہیں دیکھتا، اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ بینگ میرا ہونا یہ ہے کہ جہاں پر میں شکر گزاری کرتا ہوں اپنے اس خدا کی جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے بلاہٹ عطا کی، جس نے مجھے مخصوص کیا۔ میرا بینگ وہ ہے جب میں بھی دعائیں سکتی ہوں۔ اگر یہ بھرپور ہے تو میرا ڈوئنگ، میرے کام، میری سرگرمیاں، میری منسٹریز، میری خدمات بس وہ خود بخود برکت پاتی رہیں گی۔ آج دعوت ہے کہ ہم اپنے ہونے، اپنے بینگ اور اپنے کرنے، اپنے ڈوئنگ پر ہمیشہ دھیان کریں، اس میں ایک ہارمنی اور ایک ہمانگی پیدا کرتے رہیں۔ واس ہماری مخصوصیت کی ایک پہچان ہے۔ آج دائمی اہل ہوتی ہے، سسٹر سونیا آج بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ اور اپنی اس جماعت کے اصولوں کو، جماعت کے کیریزم کو، جماعت کے مشن کو سمجھتے ہوئے، انٹیگریٹ کرتے ہوئے آج وہ اپنی دائمی اہمیتی کرتی ہے۔ یہ وعدے کیا ہیں؟ جو رہبانہ زندگی وعدوں کے ساتھ چلتی ہے، وعدے، عہد، غریبی کا عہد، تابعداری کا عہد اور پاک دامنی کا عہد، یہ رہبانہ زندگی کے 3 خاص پلرز ہیں جن کے ساتھ یہ زندگی یہ منسلک ہے۔ اور یہ تینوں پلرز
غریبی، تابعداری اور پاکدامنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک پلر، ایک وعدہ بھی وہ عزیزوں وہ مشکلات میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم جسٹس نہیں کرتے، تو دوسرے دو وعدے بھی، دوسرے دو پلرز بھی وہ متاثر ہوتے ہیں، اور یوں رہبانہ زندگی کی یہ عمارت وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے زندگی کے پلرز وہ ڈگمگا چکے ہیں۔ اس لیے رہبانہ زندگی ان پلرز پر عزیزوں وہ مبنی ہے۔ تابعداری، the vow of obedience، اسے کہتے ہیں the mystery of submission۔ theological اس کی definition ہے کہ یہ mystery of submission ہے، جس میں ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ obedience جس کا مطلب ہے to listen attentively، خدا کی آواز کو سنتے ہیں، کمیونٹی کے گائیڈنس کو سنتے ہیں، اور سن کر اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ پاورٹی، غریبی کا وعدہ، اس کی تھیولوجیکل ڈیفینیشن ہے the mystery of kenosis۔ بڑا ڈیپ ایک لفظ ہے بائبل کا kenosis، جس میں ہم اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں، کہ یسوع مسیح نے خود کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے خود انکار ہی کرے۔ یہ وعدہ خود انکاری کا وعدہ، اور اس میں عزیزوں ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خود انکاری کرتے ہوئے حلیمی عاجزی کے ساتھ ہم خدا کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ vow of chastity، yes اس پاکدامنی کا وعدہ، یہ وہ وعدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں mystery of compassion۔ mystery of compassion اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا جو ترس کھانے والا خدا، انجیل مقدس میں بار بار ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ یسوع مسیح کو لوگوں پر ترس آیا، اور ترس کھانے کی ویلیو یہ ہمارے اس وعدے کے ساتھ، ہمارے اس عہد کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک کاہن یا اگر ایک راہب جو ترس نہیں کھاتا، جس نے وعدہ کیا ہے اس سیلیبسی کا، پاکدامنی کا، اور لوگوں پہ ترس نہیں کھاتا، لوگوں کی ضروریات کو محسوس نہیں کرتا، رحم دل نہیں ہوتا، ہمدرد نہیں ہوتا، تو یہ وعدہ، یہ عہد جو ہے اس پر ہمیں اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جب سسٹر سونیا یہ عہد لیتی ہے ہمیشہ کے لیے، تو ہم دعا کریں کہ وہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر، کلی طور پر وہ خدا کی نظر کرے، اور ایک ایسا مزاج کہ جو یسوع کا مزاج، اور یسوع کا مزاج ترس کھانے والا، رحم دل مزاج، اور ہم راہبوں کی زندگی، راہبات کی زندگی، کاہنوں کی زندگی جو کمپیشنیٹ ہونا بہت لازم ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی ویلیو ہے، اور ہم یسوع مسیح کے شاگرد اور شاگردہ ہیں۔ اس دختران پاولس کی سسٹرز، آپ کا مشن یسوع کا پرچار کرنا ذرائع ابلاغ کے ذریعے، آپ کتابوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ آپ اس زندہ مسیح کا پرچار، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ اس مسیح کے رحم کو، اس مسیح کے پیار کو جو لامحدود پیار ہے، اس کا اعلان اور پرچار کرتے ہیں۔ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو مختلف سکلز بھی سکھاتے ہوں گے، کمیونیکیشن سکلز کی، کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے کہ کس طرح ایک مؤثر کمیونیکیشن کے ساتھ آپ کے سسٹرز، آپ کے اسٹوڈنٹس وہ اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ اس انجیل کا پرچار ذرائع ابلاغ سے مؤثر طور پر کر سکے۔ ایک
اسکل کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں اپنی اس بات کو اختتام بھی کروں گا۔ ایک اسکل جس کا ذکر آج کل بہت ہر خاص و عام کی زبان پر ہے، وہ ہے سننا، لسننگ۔ لسننگ مخصوصیت کی، سننا مخصوصیت کی، بلائے جانے کی، بھیجے جانے کی، چنے جانے کی، مشن پر جانے کی ایک اہم عزیزوں قدر ہے اور ایک اہم ویلیو ہے۔ پاپا یاسین نے 56 ورلڈ ڈے کمیونیکیشن پر ایک پیغام جاری کیا جس کا ٹائٹل تھا دل کے کانوں سے سنا۔ بڑا خوبصورت ٹائٹل، دل کے کانوں سے سنا۔ اور دل کے کان کیا ہوتے ہیں؟ جو کمپیشنیٹ ہوتے ہیں۔ دل کے کان وہ ہوتے ہیں جو کسی کی ضروریات کو محسوس کرتے ہیں۔ دل کے کان وہ ہوتے ہیں جو عزیزوں وہ دوسروں کو کی ضروریات کو دیکھتے، محسوس کرتے اور ان کے لیے ایک لاہ عمل اختیار کرتے۔ اور ہماری اس رحمانہ زندگی میں سننا ایک بہت اہم قدر ہے۔ اس کی قدر یہ خاندانی قدر ہے، یہ ایک معاشرے کی قدر ہے، یہ ایک رہبانہ کہرانوں کی قدر ہے، یہ ڈائسیسس کی قدر ہے۔ سننا یہ قدر ایک فارمیشن ٹیم کی قدر ہے، اور یہ قدر والدین کی قدر ہے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو سنتے ہیں، وہ فارمیٹرز جو اپنے اسٹوڈنٹس کو سنتے ہیں، وہ سپیریئرز اور جو جن کو ذمہ داری ملی ہوتی ہے، قائد ہوتے ہیں، اس کو اپنی ریلیجس جماعتوں کے لوگوں کو سنتے ہیں، جو زندگی اس کو بہت آسان ہو جاتی ہے، معاملات کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سنتے ہیں۔ سننا بہت اہم قدر ہے۔ ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا اور وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے وعدہ کی سرزمین کی طرف نکل گیا۔ موسیٰ نے جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا کی آواز کو سنا اور کوئی سینہ پر خدا کی آواز کو سنا اور خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ انبیاء کرام خدا کی آواز کو سن کے وہ لوگوں میں جاتے تھے اور انہیں کہتے تھے واپس خدا کی طرف لوٹ آؤ، امید کا پیغام انہیں وہ دیتے تھے۔ ساموئیل نبی خدا کی آواز کو سنا جب خدا نے کہا ساموئیل ساموئیل، اور پھر اس نے کہا اے خدا تیرا بندہ سنتا ہے۔ سننا بہت اہم قدر ہے ہماری زندگی کی اور ہمارے رہبانہ اس سفر کی۔ مقدسہ مریم نے فرشتے کے پیغام کو سنا اور پھر کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں، اور میں یسوع مسیح کی ہم وقت اپنی سالانیہ زندگی میں خدا کی آواز کو سنا اور اپنے اس مشن میں مسیح آگے بڑھتے رہے۔ جب بپتسمہ کے وقت آسمان سے آواز آئی کہ دیکھ یہ میرا المحبوب بیٹا ہے، میں اس سے خوش ہوں، یسوع مسیح اپنے باپ کی آواز کو سنتے رہے اور اپنے مشن کو جاری رکھتے رہے۔ اور اس رسول بھی خدا کی آواز کو سنا اور اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی و رونما ہوتی۔ جب پولس رسول سفر کر رہا تھا تو آواز آتی شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں عذاب دیتا ہے؟ اے خدا تو کون؟ یسوع ہے جسے تو عذاب دیتا ہے۔ پولس رسول شاؤل سے پولس کا سفر عزیزوں کو سننے سے پہلا رہا۔ جب اس نے یسوع مسیح کی آواز کو سنا اور پھر وہ غیر قوموں کا رسول کر کے عزیزوں کو امید خوشی اور زندہ یسوع کا پرچار کرتا ہے۔ آج دعا کریں کہ ہمیشہ سننے کی قدر کو اپنی زندگی میں بڑھاتے رہیں۔
ایک راہبہ کاہن ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم سنیں سینیگل چرچ کے سارے ڈاکومنٹس میں ایک لفظ جو بار بار ایک روح کی طرح گردش کرتا ہے وہ ہے سننا، کہ اپنے لوگوں کو سنو اور زیادہ بولو نہیں بلکہ سنو، جتنا سنیں گے اتنی مؤثر ہماری خدمات ہوگی۔ ہم دعا کریں گے خدا ہم سب کو دیر و برکات عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی منسوسیت کی ان وعدوں میں ثابت قدم اور وفادار ہیں۔ اس طور پر دعا کرنا چاہتا ہوں سسٹر سونیا بشیر کے لیے کہ آج جب وہ اپنا عہد کرتی ہے خدا انہیں اس عہد میں وفادار رکھے، انہیں اس کمٹمنٹ میں جو آج ہمیشہ کے لیے کرنے والی ہے۔ آج سے یہ کمٹمنٹ چند سالوں کی نہیں، آج سے یہ کمٹمنٹ ہمیشہ کے لیے، اس میں وہ مضبوط ثابت قدم اور وفادار رہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔